हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सुअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊना बिलहसनतिस्सय्यिअह उलाइका लहुम उक़बद्दार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह राअद की ये आयत करीमा हमारे दरस का बतरतीब हिस्सा आज शामिल है। इसमें दो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अहम बयान की हैं। एक तो इंसान को तरीक़ा सिखाया कि अपना घर तलाश करना चाहते हो तो तुम्हें घर इस ज़रिए से मिलेगा, यानी दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में तो घर मिल सकता है, इंसान हलाल हराम की तमीज़ ना भी करे तो, बल्कि जो हराम के पीछे भागते हैं उनको तो बहुत जल्दी आलीशान भी मिल जाते हैं। लेकिन आखिरत का घर सिर्फ अहले तकवा को मिलेगा। तो यहाँ अल्लाह ने इसमें एक फार्मूला बताया कि आपको दोनों जहानों में घर मिल जाएगा। अल्लाह ने खुद बताया, तरीका बता दिया। जिसको घर की तलाश है, घर दो किस्म के होते हैं। एक घर इमारत का होता है, एक घर जो है वो सुकून का, मोहब्बत का गहवारा होता। तो आखिरत का घर जो है वो सुकून का मंबा होगा। दुनिया का घर भी अगर सुकून का चाहते हो या दुनिया का घर अपना चाहते हो तो ये काम करो। अल्लाह ने तरीका बता दिया। एक बात इसमें ये खास है। और दूसरी बात कि सब्र किसको कहा जाता है, सब्र करने से मिलता क्या है और सब्र कहते किसको हैं। अवाम को आज बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों को सब्र का पता ही नहीं है, बस लफ्ज़ सब्र इस्तेमाल करते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। हदीस और कुरान में सब्र किसको कहते हैं, ये इस आयत में मुख्तसर दोनों चीज़ें आज आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया पहले कि वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही, वो लोग जो जोड़ते हैं वो रिश्ते जो अल्लाह ने हुक्म दिया, उन रिश्तों को जोड़ते हैं। वो रिश्ते रिश्तेदारी के भी हो सकते हैं या अल्लाह और रसूल से ताल्लुक जो है उस रिश्ते को भी अपना जोड़ते हैं। दोनों मानी मुफस्सरीन ने किए और फरमाया वो रिश्तों को जोड़ते हैं। रिश्तों को जोड़ते कैसे हैं? एक इमाम इब्न कसीर ने तशरीह की, आपने फरमाया कि हमारा ताल्लुक हजूर से है, वो तो हमारा रिश्ता है, लेकिन अपना ताल्लुक और रिश्ता दीगर नबियों से भी जोड़ के रखते हैं। जैसे वालिद से रिश्ता जुड़ा, चचा ताऊ से भी जोड़ के रखे, मामू खाला से भी जोड़ के रखे, ये है रिश्तेदारी। अब हमारा ताल्लुक हमारे नबी से है और हर मुसलमान का है, लेकिन नबी के अलावा जितने नबी हैं हुजूर के अलावा सबसे ताल्लुक जोड़ के रखते हैं। ये इसका एक मानी इमाम इब्ने कसीर ने किया। दूसरा मानी ये है कि यहां अल्लाह के तमाम नबियों से जो रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारी निस्बत एक कुरान से है। अब आप देखें, तौरात वाले तौरात के अलावा किसी को नहीं मानते, इंजील वाले इंजील के अलावा किसी को नहीं मानते, ज़बूर वाले ज़बूर के अलावा किसी को नहीं मानते, लेकिन ये कुरान वाले हैं, ये कुरान के साथ दीगर की कुतुब के साथ भी अपना रिश्ता जोड़ के रखते हैं। हम उनकी भी तस्दीक करते हैं, तकजीब नहीं करते। बाकी नबियों का मानने वाले अपने नबियों के अलावा किसी से नबी से मोहब्बत का इजहार नहीं करते। आप दुनिया की पूरी कुतुब का मुताला करके देखें, अदियान का, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले सारे नबियों की तारीफ करते हैं। ये रिश्ता जोड़ना, इसको यहाँ का। और वयख़शौना रब्बहुम, अब क्यों ये करते हैं ऐसा? अपने रब के खशियत की वजह से। खौफ नहीं, खौफ कहते हैं दरिंदे का होता है, सांप का होता है, बिच्छू का होता है, गोली का खौफ है, असले का खौफ है,
وہ خوف ہوتا ہے کسی سے ڈر کر اس کی تابعداری کرنا نہیں، اللہ کی خشیت، یعنی استاد کا ادب میں کہ استاد ناراض نہ ہو جائے، نبی کے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خشیت ہے۔ تو مسلمان خشیت رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے جیسے درندوں سے ڈرتا ہے، بلکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یخشون ربہم، آگے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ہاں خوف ہے ان کو، خوف کہتے ہیں کس کو کہ سوء الحساب، برے حساب، کہ بری موت نہ آ جائے، بری پکڑ نہ آ جائے، یعنی عذاب کا ذکر کیا تو خوف کا لفظ استعمال کیا، اللہ کی طرف منسوب ہوا تو خشیت آ گئی، پتہ چلا اللہ کا ڈر تھانے دار کی طرح نہیں ہے، کسی شیر چیتے کی طرح نہیں ہے، ہمیں اللہ سے محبت کا ڈر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، یہ خشیت کہلاتی ہے۔ اور عذاب، پکڑ، جہنم، قبر، درندے، یہ خوف ہے، اس کو کہتے ہیں۔ خوف باہر ہوتا ہے، خشیت اندر ہوتی ہے۔ خشیت دکھائی نہیں جاتی، خوف دکھایا جاتا ہے، چھپائی نہیں جاتا۔ خوف چھپ نہیں سکتا، خشیت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رسول کا کتنا ڈر ہے کسی کے اندر، کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، اندر کی کیفیت سب کی مختلف ہے ہماری۔ لیکن ابھی سانپ آ جائے تو ہم سارے، ابھی فائر ہو جائے ہم ساروں کی کیفیت ایک ہوگی، خوف ایک دم آ جائے گا۔ تو یہ ہے خوف۔ تو اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ نے کہا صبر کی تشریح شروع کر دی۔ والذین، وہ لوگ، صبروا جو صبر کرتے ہیں۔ صبر دو طرح کا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک الصبر علی الطاعۃ اور ایک فرمایا الصبر عن المعصیۃ۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے جو اطاعت پر کیا جائے، اطاعت پر صبر، نیکی پر صبر، اچھے کاموں پر صبر۔ آپ کوئی اچھا کام کریں، لوگ آپ کے پیچھے پھر بھی پڑ جائیں گے، آپ کو برا کہیں گے۔ آپ کوئی بھی دین کا کام کریں، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ تصنیف کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نماز کا کہنا شروع کر دیں، آپ کوئی بھی دین کا کام کریں گے تو آپ پر لوگ تنقید کریں گے، سارے آپ کے معاون نہیں ہوں گے۔ اگر ہوتے تو کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے۔ تو اب یہ آپ نے اچھے کام آپ کر رہے ہیں لیکن آپ پہ تنقید ہو رہی ہے، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، آپ سے نقص نکالیں گے، آپ کے عیب نکالیں گے، آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے دائیں بائیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا اللہ آپ سے راضی ہونا چاہیے۔ اب آپ، یہ ہے صبر علی الطاعۃ۔ اب ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، ذرا سی تنقید ہوتی ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو جی لوگ ایسے ہیں۔ بھئی آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھے کاموں پہ بھی آپ کو تنقید ہوگی۔ یہ ہے صبر علی الطاعۃ۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، ایک ہے گناہوں سے بچنے پر اپنے آپ کو صبر کرنا۔ یہ ہے صبر کہ آپ کی قوت ہے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں لیکن آپ بچ گئے۔ حدیث بخاری، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو گناہ کی قدرت رکھ کے گناہ نہ کرے۔ یہ صبر کیا اس نے۔ ایک بندہ چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں داخل ہوا لیکن گھر کے اندر اسے ماحول ایسا نہیں ملا کہ چوری کر سکے، تو خاموشی سے واپس آ گیا، سوچنے لگا میں نے صبر کیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ موقع نہ ملے، حالات سازگار نہیں ہوئے، اس نے کوشش کی، پھر نہیں ہو سکا وہ کام تو کہا جی صبر ہو گیا، یہ صبر نہیں ہے۔ پھر ایک بندہ کو فوتگی ہو گئی، رویا دھویا ماتم کیا، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، حدیث بخاری، میری امتی نہیں جو یوں بین ماتم کرے، آپ نے فرمایا۔ تو اب وہ رویا دھویا پیٹا، پورے محلے کو سنایا، پھر وہ عورت اور مرد آخر میں یوں چپ کر کے کہنے لگے بس جی صبر آ گیا۔ یہ صبر نہیں ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ جو تھک ہار کے انسان کو آخر ہوتا ہے نا، اسے صبر نہیں کہتے۔ حضور کی حدیث ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، جو پہلے وقت میں اول کیا جاتا ہے اسے صبر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ صبر کی دو قسمیں ہیں، نیکی کے پر بھی صبر اور برائی پر بھی صبر۔ اب یہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب یہ آپ کو جب صبر ہو
تو اب اس پر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ابتغاء وجہ ربی، صبر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرنا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو بھی ترغیب دینا۔ وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے، یا آپ کی میری جیب میں جو کچھ ہے، بینکوں میں ہے، گھر میں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے دیا ہے تمہیں، تو میں مانگ رہا ہوں خرچ کرو، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا تمہارے مال میں سے، اپنے مال میں سے، یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، سرن، اب چھپا کے، وعلانیتاً، اور علانیہ طور پہ۔ اب علانیہ اور سر دو جملے بولے اللہ نے۔ سر کس وقت ہوتا ہے؟ محدثین نے، مفسرین نے واضح لکھا کہ جو فرض صدقہ ہے نا، زکوٰۃ، فطرانہ، جو اب قربانی، یوم النحر، یہ علانیہ واجب ہے، یہ علانیہ دیے جائیں گے۔ یعنی زکوٰۃ کا پیسہ آپ چھپا کے نہیں دے سکتے، یوں خاموشی سے کسی کو، یوں نہیں، محلے کو پتہ چلے، لوگوں کو ترغیب ہو، تاکہ قربانی آپ علانیہ کریں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تو فطرانہ آپ علانیہ دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ لیکن آپ نے نفلی صدقہ دینا ہے، ویسے صدقہ دینا ہے تو وہ آپ خاموشی سے دیں، نفلی صدقہ خاموشی سے، اور فرضی صدقہ علانیہ طور پہ۔ سمجھ آیا آپ کو؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ فرضی کو بھی چھپا کے دینا شروع کر دیں۔ یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو دیتے ہی نہیں ہیں زکوٰۃ، ارب پتی لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، ان کی ڈکشنری میں زکوٰۃ کا لفظ ہی نہیں ہے، ویسے لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، بس جی ہم نے کھانا کھلا دیا، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، کسی کو جو ہے نا ویسے پیسے دے دیے، نہیں، زکوٰۃ کی پوری ترتیب ہوتی ہے، اب وہ الگ چیز ہے۔ اچھا، اب یہ سرم و علانیہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کرتے ہیں ہر برائی کے اوپر، یعنی برائی لوگ ان سے کرتے ہیں، وہ اچھائی کرتے ہیں، لوگ انہیں گالی دیتے ہیں، وہ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ یہ نبوت کا طریقہ ہے۔ پھر ایک تفسیر اس کی یہ کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، جب غلطی ہو فوراً وہاں نیکی کرو، یعنی جہاں آپ سے گناہ ہوتا ہے وہاں نیکی فوراً کر لیں تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ اس آیت کا ایک تفسیر امام راضی نے یہ کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، بالحسنۃ السیئہ۔ اب یہ 9 صفات بیان کی ہیں، کتنی صفات؟ 9 صفتیں بیان کر کے اللہ نے کہا اب تمہارا گھر تمہیں مل گیا۔ یہ 9 صفتیں تمہارے اندر آ گئی تو تمہارا گھر تمہیں مل گیا۔ کون سا گھر؟ یہاں بھی وہاں بھی، اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی۔ تو فرمایا اولئک لہم، یہی لوگ ہیں، یہی کون سے؟ جو پیچھے 9 صفات والے، عقبی الدار، جن کے لیے آخرت کا بہترین دار ہے، گھر ہے۔ الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ، فرمایا دنیا میں اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ یعنی جو آخرت کو بھلا کے اسی گھر کے پیچھے بھاگتا ہے نا، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں یہ دنیا میں گھر بن جائے، تو اس کا آخرت میں نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ کا دنیا میں بھی گھر بنے گا تو آخرت میں بھی بنے گا۔ وہاں کا گھر کیسا ہے یہ تو آپ کتنا بنائیں گے، کتنے پیسے لگائیں گے، لیکن کیا کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 1 ارب روپیہ لگا دیں گے، اس سے زیادہ کیا بنائیں گے گھر کو؟ کتنے کنال پہ بنائیں گے؟ 10 کنال پہ، 50 کنال پہ، زیادہ سے زیادہ 100 کنال بنا لیں گے، 200 کنال بنا لیں گے ہمیں۔ اب لیکن آخرت کا گھر، فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک محل جو اللہ دے گا، جو اس پر 70,000 اس کے دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 70,000 نوکر حوریں غلمان کھڑے ہوں گے، اور ہر کمرے کے اندر مسہریاں، بیڈ اور فانوس سونے چاندی کے اور زبرجد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں، اور وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا محل ہوگا۔ ابھی میں اس کی لمبی تشریح نہیں کرتا کہ وہ تو سورہ صف کے اندر اس کی پوری تفسیر بیان ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے
کہ وہ مساکن طیبہ وہاں کہا تو اللہ نے اس کی تشریح آگے کیا، وہ مساکن طیبہ۔ اب یہاں پر کأنہن الیاقوت والمرجان، سورہ رحمان بھی کہتی ہے یاقوت کے محل ہوں گے۔ یہاں تو یاقوت اتنا سا پتھر کتنا مہنگا ہوتا ہے، کتنا مہنگا، اور وہاں یاقوت والمرجان، اور ایسا سمندری، اور دو پتھروں کی قسمیں ہیں نا، خشکی اور سمندری۔ سمندری پتھر کا بھی ذکر کیا اللہ نے، مرجان کیا کہ، اور خشکی کے قیمتی پتھر کا بھی ذکر کیا کہ وہاں اس کے بنے ہوں گے۔ یہاں کوئی اینٹوں کے علاوہ گھر بنا نہیں سکتا، وہاں یاقوت کے گھر، محل دنیا سے 10 گنا بڑا۔ تو اب یہ کہا لہم عقبی الدار، تمہیں وہاں بہترین یہ گھر ملیں گے، یہاں بھی وہاں بھی، یہاں کا گھر بھی امن والا، وہاں کا گھر بھی امن والا، یہاں بھی ذاتی گھر ملے گا، وہاں بھی ذاتی گھر ملے گا، یہاں کا گھر بھی جنت بن جائے گا، وہاں کا گھر بھی جنت بن جائے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ آیت نمبر 21 اور 22 ہیں، 21 اور 22 یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں کو سورہ رعد آیت نمبر 21 اور 22 کو روزانہ آپ نے اس کو، جو گھر کی طلب چاہتا ہو کہ گھر مجھے ملے، وہ اس کو روزانہ 21 دن تک 11 مرتبہ پڑھ کے 2 آیتوں کو اکٹھا پڑھ کے دعا کرے۔ اللہ یہاں کا گھر بھی دے گا، وہاں کا گھر بھی دے گا۔ جب آپ قبرستان جائیں کسی کا بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تو 2 آیتیں یاد رکھیں، یہ آپ نے قبرستان میں اس 2 آیتوں کو صرف ایک بار پڑھ لینا ہے، اللہ آپ کو گھر ضرور دے گا، چونکہ آپ کو عقبی الدار کی یاد بھی ہے، اور دوسرا وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔